अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादिक लाइब्रेरी। तावान को पसंद करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर भी कर रहे होंगे, तो कमेंट करना और लाइक करना हर किस मत भूला करें। आइए आगाज़ करते हैं आज की एपिसोड नंबर 49 का। लेकिन इससे पहले कि मैं इस किस्त का आगाज़ करूँ, जो मेरे सुनने वाले हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल पर बाकी कहानी अभी मौजूद है, उनको लाजमी से सुनिएगा। अभी मेरी आवाज़ की बाज गश्त फिजा में थी कि 7mm का एक ब्रस्ट आया। मैं और गजाला ज़मीन पर गिर गए। निशा बराह रास्त ब्रस्ट की जद में थी। मैंने उसे लड़खड़ा कर गिरते देखा। यही लगा कि वो दहशत के सबब डगमगा गई है। मैंने खुद को ज़मीन पर रोल किया और गड्ढे में गिरा। मैं निशा को गड्ढे से निकालना चाहता था, लेकिन ये देखकर साकित रह गया कि निशा के सर का एक हिस्सा साफ उड़ चुका है। उसके मगज का कुछ हिस्सा जीप के स्याह टायर से चिपका हुआ था। उसका हसीन पैकर यूं साकित पड़ा था जैसे उसमें कभी जिंदगी की लहर दौड़ी नहीं थी। मैंने उसके चेहरे की सिर्फ एक झलक देखी। खूबसूरती का अरूज बदसूरती की इंतहा में ढल चुका था। उस मसख चेहरे को नजर भर कर देखना मेरे जैसे शख्स के लिए भी मुमकिन नहीं रहा था। बारूद ऐसा ही बेरहम होता है। उसे जब भी मौका दिया जाता है वो इंसान से अपने ईजाद किए जाने का बदसूरत इंतकाम लेता है। निशा की नागहानी मौत ने एक लम्हे के लिए मुझे मबहूत कर दिया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और झुक कर गड्ढे से बाहर आ गया। मैंने देखा सुरख जीप 15-20 गज के फासले पर रुक गई है और उसमें से मसल्ला अफराद छलांगे लगा लगा कर नीचे उतर रहे हैं। मैंने गजाला का हाथ थामा और झुककर दौड़ता हुआ घने दरख्तों में घुस गया। निशा को क्यों छोड़ दिया? गजाला भागते भागते चीखी। वो जख्मी है, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, वो रोहानसी आवाज़ में बोली। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अकब से एक और ब्रस्ट आया। गोलियां हमारे सरों के ऊपर से शाहें तोड़ती गुजर गई। 7mm मेरे दाएं हाथ में थी। मैंने भागते भागते पलटकर चंद सिंगल फायर किए। गन के फालतू राउंड मेरे पास नहीं थे। मेरा अंदाजा था कि अब गन में बामुश्किल 5-6 गोलियां होंगी। वीरान झाड़ियों और दरख्तों का वो सिलसिला एक आबी गुजरगाह के साथ साथ दूर तक फैला हुआ था। हम मुसलसल भागते चले जा रहे थे और नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है। अकब में ललकारती हुई आवाज़ें थी और खुदकार राइफलों की तड़ाहट थी। मेरा हाथ मजबूती से गजाला के हाथ में पैवस्त था और मेरे हाथ के सहारे वो मुमकिन रफ्तार से भाग रही थी। उसका एक सैंडल जीप से उतरते हुए गिर गया था, दूसरा उसने भागते भागते उतार दिया था। अब वो नंगे पांव थी, लेकिन उसका ढीला ढाला जूड़ा खुल गया था और बाल दरख्तों से छनकर आने वाली सुनहरी धूप में चमक रहे थे। आम हालात में ये एक दिलकश मंजर होता, लेकिन फिल वक्त इस मंजर की तमाम तर दिलकशी दाव पर लगी हुई थी। किसी भी वक्त कोई गोली इस मंजर को चाट सकती थी और किसी भी लम्हे दस्ते अजल इस दिलकशी को लहूलुहान कर सकता था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि ये लम्हात हम दोनों पर बहुत भारी हैं। हमारी ये सारी भाग दौड़ बेकार जाने वाली है। हम दोनों के साथ या हम में से किसी एक के साथ कुछ होने वाला है। मालूम नहीं ये छठी हिस्स की पुकार थी या निशा की लाश का जान का तस्वुर एक वहम की परवरिश कर रहा था। मैं हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा था कि गजाला डगमगा कर गिरने ना पाए और न ही उसकी रफ्तार इतनी सुस्त पड़े कि हम राइफल बरदारों के घेरे में आ जाएं। वो मेरे साथ खींची चली आ रही थी। मैं जानता था वो नंगे पांव है और उसके नाजुक तलवे जख्मी हो रहे हैं, लेकिन ये जख्म उन जख्मों की निस्बत बहुत मामूली थे जो पिघला हुआ शीशा हमारे जिस्मों को दे सकते थे। अगले 3-4 मिनट में मैंने अपनी राइफल के आखिरी 5 राउंड भी फायर कर दिए। शायद उनमें से एक आध गोली ने किसी ताकुब करने वाले को जख्मी भी किया हो, लेकिन मजमूई तौर पर यह फायरिंग बेअसर ही रही। अब राइफल मेरे हाथ में एक लाठी से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती थी। मेरा वाहिद हथियार वो हंजर था जो मैंने जीप में इस्तेमाल करने के बाद दोबारा अपनी पिंडली से लगा लिया था, लेकिन यह खंजर भी उस मसल्ला हजूम के सामने क्या कर सकता था। मेरा अंदाजा था कि कमोबेश 15 अफराद हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इर्द गिर्द कोई जायपना नजर नहीं आ रही थी, ना कहीं कोई मकान, ना आबादी, ना चरिंद परिंद, ना इंसान। बस चारों तरफ दरख्त थे और हमारे लहू की प्यासी आवाज़ें। हम बुरी तरह हाँप रहे थे और पसीने से शराबूर थे। इन मुसीबत ज़दा जानवरों की तरह जो शिकारी कुत्तों के नरगे में हो और दौड़ रहे हों। न जाने क्यों उस वक़्त मेरे जहन में वो तस्वीर दराई जो मैंने डाल गरी के एक रेस्ट हाउस में देखी थी। इस तस्वीर में खूबसूरत नीलगाय पर ग्रे हाउंड कुत्ते झपट रहे थे। मैं ये सोचकर लर्ज गया था कि कहीं गजाला के साथ
اس نیل گائے جیسا سلوک نہ ہو۔ بعد میں اپنے اس تصور پر میں نے خود کو ملامت بھی کی تھی، لیکن آج ان درختوں میں اندھا دھند بھاگتے ہوئے معلوم نہیں کیوں وہ تصویر پھر میرے تصور میں گھس آئی۔ اچانک میری نگاہ ایک گڑھے میں پڑی۔ یہاں بہت سا جھاڑ چنکار جمع تھا۔ اس جھاڑ چنکار میں سے خاکستری رنگ کا ایک جنگلی بلا نکل کر بھاگا۔ یوں لگا جیسے وہ کسی سوراخ یا کھو میں سے نکلا ہے۔ سوراخ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ گڑھا بمشکل 4 فٹ گہرا تھا۔ میں نے اس میں چھلانگ لگائی۔ جھاڑ چنکار کے درمیان مجھے ایک بہت پرانے پائپ کا دھانا نظر آیا۔ سیمنٹ کا یہ پائپ قریباً 2.5 فٹ قطر کا تھا۔ غالباً برسوں پہلے سیم یا برساتی پانی کے نکاس کے لیے یہ راستہ بنایا گیا تھا۔ ممکن ہے کوئی طویل منصوبہ ہو، لیکن آغاز ہی میں ٹھپ ہو گیا ہو۔ اب یہ پائپ کسی ادھوری خواہش کی طرح زمین کے سینے میں دبا رہ گیا تھا۔ ان سنگین ترین لمحات میں یہ تنگ و تاریک پائپ مجھے جائے پناہ نظر آیا۔ سوچنے اور غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ للکارتی آوازیں دم بدم قریب آ رہی تھیں۔ میں نے پائپ کے دہانے سے جھاڑ چنکار ہٹایا، پھر غزالہ کو پائپ میں گھسنے کا اشارہ کیا۔ شاید عام حالات میں وہ اس تنگ و تاریک اور انجانے خلا میں جھانکنا بھی گوارا نہ کرتی، مگر وقت کا تقاضا نبھاتے ہوئے وہ فوراً زمین پر بیٹھی، اپنی دونوں ٹانگیں جوڑ کر پائپ میں داخل کی اور اندر چلی گئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ پائپ ہم دونوں کے لیے کافی تھا، لیکن بس اتنا کہ ہم سانس لے سکتے تھے۔ پائپ میں گھستے میں نے جنتر اور کیکر کی خشک ٹہنیاں کھینچ کر دھانا ٹھاپ دیا۔ یہ سب کچھ 4-5 سیکنڈ کے اندر ہوا اور عین وقت پر ہوا، کیونکہ اگلے ہی لمحے تعاقب کرنے والے گڑھے تک پہنچ گئے۔ ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ گالیاں بکنے کے ساتھ ساتھ تلاش کے حوالے سے ایک دوسرے کو مشورے بھی دے رہے تھے۔ اوئے ہاتھو خان، تو گلاب سنگھ کے ساتھ رہ۔ بھگت رام، تم ذرا اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور اوئے نشیلے، اپنے بندے لے کر آگے نکل جا۔ ہانپتی ہوئی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ تعاقب کرنے والوں کا انداز ہمارے لیے خوش آئند تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں رکتے اور چھپتے نہیں دیکھ سکے، نہ ہی گڑھے سے باہر انہیں کوئی ایسی شہادت نظر آئی ہے جو ان کی رفتار میں خلل ڈالتی۔ اگر وہ اسی رفتار سے آگے بڑھ جاتے تو اگلے 3-4 منٹ بعد ہم خود کو آزاد تصور کر سکتے تھے۔ ہم اپنی جگہ گمسم لیٹے آوازوں پر غور کرتے رہے۔ آوازیں ہم سے دور چلی گئیں، لیکن نہ جانے کیوں معدوم نہیں ہوئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ 100-150 گز دور جانے کے بعد ہمارا تعاقب کرنے والے ٹھہر گئے ہیں۔ اب بجائے آگے بڑھنے کے 2 اطراف میں پھیل گئے تھے اور ہمیں کھوج رہے تھے۔ غالباً انہیں شک ہو گیا تھا کہ ہم مزید آگے نہیں گئے اور یہیں کہیں رک گئے ہیں۔ ہم اپنی جگہ دم سادے پڑے رہے۔ آوازیں ہمارے قریب نہیں آئیں اور یہی اطمینان ہمارے لیے کافی تھا۔ یوں لگا کہ سنگین ترین لمحے گزر گئے اور اب جلد ہی ہم خطرے سے باہر ہو جائیں گے۔ پریشانی ذرا کم ہوئی تو دھیان اپنی طرف کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ 2.5 فٹ قطر کے پائپ میں غزالہ اور میں بری طرح مقید ہیں، جیسے ہم کسی سرکس کی توپ میں ہوں اور ابھی ہمیں داغا جانے والا ہو۔ یہ انتہائی قربت تھی۔ اس قربت کو محسوس کر کے میں چند لمحوں کے لیے سن رہ گیا۔ کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے گا۔ ہم دونوں کے درمیان فاصلہ ناپید تھا۔ غزالہ اپنی باہیں میرے گلے میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، لیکن تنگی مکان کے سبب اس نے ڈال رکھی تھی، اور وہ میرے سینے سے لگنا نہیں چاہتی تھی، لیکن لگی ہوئی تھی۔ اس کا گداز جسم میرے جسم کی سختی سے ہم کلام ہونا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ ہم کلام تھا۔ اس کی زلفیں میرے چہرے پر پریشان ہونا نہیں چاہتی تھی، لیکن پریشان تھیں۔ وہ سب کچھ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم اسے ہونے سے روک نہیں سکتے تھے۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں گریز ناممکن تھا، اور جہاں پہنچ کر بدھ حرف غلط کی طرح مٹ گیا تھا، اور جہاں پہنچ کر بدھ حرف غلط کی طرح مٹ گیا تھا۔ میں شش در رہ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ ساری ایک سازش ہے، اور یہ سازش کرنے والی خود غزالہ ہے۔ وہ کئی برس سے شب و روز اس سازش پر کام کرتی رہی ہے، بڑی چالاکی اور مستقل مزاجی سے مجھے اس مقام کی طرف کھینچتی رہی ہے جہاں میں آج موجود ہوں۔ یہ کوہنا سال پائپ غزالہ کی منزل مقصود ہے۔ وہ آج مجھے اس منزل پر لے آئی ہے اور سر تپا مجھ سے پیوست ہونے کے بعد پوچھ رہی ہے، بتاؤ اس غربت کو فاصلے میں کیسے بدل سکتے ہو؟ اس لمس سے خود کو کیسے بچا سکتے ہو؟ لیکن یہ سوچیں آوارگی خیال کے زمرے میں آتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس سچویشن کی ذمہ دار غزالہ نہیں اور نہ ہو سکتی ہے۔ وہ تو خود ایک کڑی آزمائش سے دوچار ہو گئی تھی۔ اچانک میرے تصور میں نشا کی ٹوٹی ہوئی کھوپڑی در آئی، اور میں کچھ دیر کے لیے غزالہ سے بہت دور ہو گیا۔ وہ منظر ناقابل فراموش تھا۔ کتنے طویل ارادے چھلک رہے تھے نشا کی آنکھوں سے، اور کتنی جلدی وہ آنکھیں بجھ گئی تھیں۔
حیات اسی ناہمواری، بے ترتیبی اور بے قاعدگی کا نام ہے۔ نشا کی موت میں میرے لیے صرف ایک چیز اطمینان بخش تھی، اور وہ تھی نشا کا طرز مرگ۔ وہ بڑی جلدی مری تھی اور بڑی آسانی سے، کسی اذیت ناک زخم کا شکار ہو کر تڑپنے سسکنے سے محفوظ رہی تھی وہ۔ کم سے کم نظر تو ایسا ہی آیا تھا۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ اس کی روح بھی اسی شتابی سے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ غزالہ نے اپنے بازوؤں کو حرکت دی، اس کی بلوری چوڑیاں میرے کانوں میں کھنک گئیں۔ اس نے کس مسا کر مجھ سے دور ہٹنا چاہا، مگر یہ کوشش لا حاصل تھی۔ بلکہ اس تنگی میں تو یہ اندازہ لگانا بھی دشوار تھا کہ اس نے کب کوشش کی اور کب ترک کی۔ اس نے بیچارگی سے میری طرف دیکھا، میری آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سیلن زدہ پائپ تھا، اس کے اندر جالے سے لگے ہوئے تھے۔ دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے بے حد ناگوار جگہ تھی، لیکن غزالہ کی موجودگی نے اس ناگواری کو اپنی مہک اور چکا چوند سے یوں ڈھانپا تھا کہ ناپید کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے میرے دل و دماغ نے غزالہ کی قربت کو محسوس کیا، لیکن پھر ایک تند آندھی نے اس احساس کو خشک پتے کی طرح اٹھایا اور اڑا کر ہزاروں میل کے فاصلے پر پھینک دیا۔ کسی نے میرے اندر سے پکار کر کہا، جس راہ پر چلنا نہیں اس کا پتہ کیوں پوچھنا؟ جس قربت کا طے شدہ انجام دوری ہو، اس قربت کو محسوس کیوں کرنا؟ یہ جذباتی لڑکیاں نادانیوں کے ریلے میں بہہ رہی ہے، لیکن آخر کب تک بہے گی؟ ایک دن اسے سنبھلنا ہوگا۔ بدنام استاد جہانی کا پیچھا چھوڑ کر کسی نیک نام سے ناتا چھوڑنا ہوگا۔ وہ دن دور نہیں جب وہ اپنا گھر بسائے گی، اپنے بچوں کے منہ چومے گی، پھر ماضی اس کی نگاہوں میں دھندلانے لگے گا۔ شاہ جہاں عرف استاد جہانی کا چہرہ حافظے کی تختی سے مٹنے لگے گا۔ 3-4 برس بعد وہ سبھی کچھ بھول جائے گی۔ پھر اسے اندازہ ہوگا کہ اس کی زندگی کتنی خوفناک ڈگر اختیار کرنے سے بچ گئی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہونا ہے اور ہو کر رہے گا۔ خاص طور پر مری والے واقعے کے بعد میں غزالہ کی آنکھوں میں پیش آنے والے حالات کی ہلکی سی پرچھائیاں دیکھ چکا تھا، اور یہ میرے دل کی گواہی تھی کہ ان قریب یہ پرچھائیاں مجسم حقیقت بن جائے گی۔ غزالہ کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، معلوم نہیں اس کا دم گھٹ رہا تھا یا سانس لینے میں حیا مانے تھی۔ میں نے اس کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہی۔ رائفل بائستگی نیچے رکھ کر میں نے ہتھیلیاں پائپ کی اندرونی سطح پر ٹکائیں اور پست کو حرکت دے کر نیچے کی طرف کھسکنے لگا۔ یہ ایک مشکل کام تھا، تاہم ایک انچ سرک کر میں قریباً 1 فٹ نیچے چلا گیا۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ اسے آگے جانا ناممکن ہے۔ پائپ مسدود تھا۔ اسے مسدود کرنے والی کیا چیز تھی؟ میں نے اپنے پاؤں سے اس شے کو ٹٹولنا شروع کیا۔ یہ شے سخت نہیں تھی، یوں لگا جیسے آٹے یا ریت سے بھری ہوئی بوری ہے۔ گردن جھکا کر نیچے دیکھنا ناممکن تھا، ویسے بھی اندھیرا تھا۔ میں کچھ دیر اس شے کو پاؤں سے دھکیلنے کی کوشش کرتا رہا، پھر تھک گیا۔ ہمیں تلاش کرنے والوں کی آوازیں اب کافی نزدیک سے آ رہی تھیں۔ میں غزالہ کے جسم میں ایک مدھم سی لرزش محسوس کر رہا تھا، خود میری دھڑکنیں بھی رفتار پکڑ چکی تھیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ شیخ قاسم کے چند کارندے گڑھے کے عین کنارے پر پہنچ گئے۔ وہ حسب سابق گالیاں بک رہے تھے اور ایک دوجے کو بے تکلف ناموں سے پکار رہے تھے۔ پچھلے 5-10 منٹ میں ان کے لہجے میں بس اتنا فرق آیا تھا کہ اب وہ ہانپ نہیں رہے تھے۔ چند سیکنڈ گڑھے کے کنارے رک کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ہم نے اپنی پناہ گاہ سے نکلنے میں جلدی نہیں کی۔ جب آخری آہٹ سنے ہوئے قریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تو میں رینگ کر دھیانی کی طرف آیا۔ پہلے جھاڑ جھنکار کے اندر سے اطراف میں دیکھا، پھر باہر نکل آیا۔ گڑھے سے باہر دور تک خاموشی تھی۔ دھوپ میں ہوا کی سرسراہٹ اور نباتات کی مہک یوں گھل مل گئی تھی جیسے علیحدہ سے تینوں کا کوئی وجود نہ ہو۔ اطمینان کرنے کے بعد میں نے غزالہ کو بھی باہر نکال لیا۔ اس کا لباس مٹی میں لتھڑ چکا تھا، ایک رخسار پر سرخ سرخ خراشیں تھیں۔ میں نے اسے گڑھے میں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی تو میں سر کے بل پائپ میں گھسا۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ میرے پاؤں سے ٹکرانے والی وہ بوری نما چیز کیا تھی۔ چند فٹ آگے جا کر میں نے کرتے کی جیب سے اپنا سستا سا لائٹر نکالا اور اس کی روشنی پائپ کے دوسرے سرے پر پھینکی۔ روشنی ہوتے ہی کئی کیڑے مکوڑے تیزی سے اپنی پناہ گاہوں میں گھس گئے۔ میری نگاہ ایک منظر پر پڑی اور جم کر رہ گئی۔ نہ جانے یہ کیسا دن طلوع ہوا تھا کہ ہر نیا منظر نگاہ کا عذاب ثابت ہو رہا تھا۔ پہلے ڈاک بنگلے کے تہانے میں تلک رام پانڈے کی لاش، پھر نشا کا بے جان جسم اور اب یہ روح فرسا نظارہ۔ کتنی ہی دیر میں پلک تک نہ جھپک سکا۔ میرے سامنے ایک انسانی لاش پڑی تھی، کیچڑ و خون میں لتھڑی ہوئی اور تنگ خلا میں گٹھری بنی ہوئی۔ یہ تر و تازہ لاش ایک ایسے شخص کی تھی
جسے میں یہاں اور اس حالت میں دیکھنے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ ذہن کے کسی دور دراز گوشے میں، کسی تاریک ترین نہا خانے میں بھی یہ خیال موجود نہیں تھا کہ میں اس شخص کو یہاں اور اس حال میں پاؤں گا۔ وہ سفیر احمد تھا، ایک باہمت ساتھی، ایک خوبرو جوان۔ مجھے تاندل اسٹیٹ سے واپس فرید کوٹ لانے میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ سفیر احمد کی ایک کلائی کے ساتھ وہی بریف کیس منسلک تھا جس پر آر کے بھوانی کا نام بڑے خوبصورت حروف میں لکھا گیا تھا اور جس میں گمشدہ اثاثہ جات کے حوالے سے بہت اہم معلومات موجود تھیں۔ باہر سے غزالہ کی آواز آئی، کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں جلدی سے رینگ کر باہر آ گیا۔ غزالہ اپنے سوال کا جواب میرے چہرے پر پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے خود کو حتی الامکان پرسکون رکھا۔ وہ پہلے ہی بہت ہراساں تھی۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ پائپ کے اندر صرف 2 گز کے فاصلے پر ایک انسانی لاش موجود ہے تو شاید وہ خوف سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ میں اسے لے کر گڑھے سے باہر نکل آیا۔ کیچڑ نے ہمیں بھوت بنا رکھا تھا۔ اس حالت میں کوئی دیہاتی ہمیں دیکھ لیتا تو یقیناً ڈر کر بھاگ جاتا۔ میں نے غزالہ سے کہا، ابھی ہمارا یہاں سے دور جانا ٹھیک نہیں۔ ممکن ہے وہ لوگ کہیں آس پاس ہی موجود ہوں، لیکن یہاں رہے تو چھپیں گے کہاں؟ وہ منمنائی، کوئی کونا کھدرا ڈھونڈ ہی لیں گے۔ میں نے کہا، کہیں اور جانا تو پھر… وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم چپ ہو گئی۔ میں جانتا تھا وہ کیا کہنے جا رہی تھی اور کیوں چپ ہوئی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر کوئی اور جگہ ڈھونڈنی ہے تو پھر یہیں کیوں نہیں چھپے رہتے، لیکن چپ اس لیے ہو گئی تھی کہ اس پناہ گاہ کی بے پناہ تنگی اس کے ذہن میں آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی اور میری بے انتہا قربت کے تصور نے اس کی زبان کو تالا لگا دیا تھا۔ میں اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ میرے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ میں بظاہر غزالہ سے ہم کلام تھا، لیکن ذہن کہیں اور تھا۔ دل و دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سفیر احمد کی ہونچکا لاش کا تصور نگاہوں میں ٹھہر سا گیا تھا۔ معلوم نہیں وہ کن حالات میں قتل ہوا، کیسے یہاں پہنچا تھا۔ میں غزالہ کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے بعد دوبارہ یہاں آنا چاہتا تھا تاکہ اطمینان سے لاش کا معائنہ کر سکوں، لیکن محفوظ جگہ یہاں کون سی ہو سکتی تھی؟ ارد گرد کوئی بستی تھی، نہ کھیت کھلیان نظر آتا تھا۔ 1.5-2 فرلانگ چلنے کے بعد درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ یہاں بکثرت جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں نے غزالہ کو اس جھنڈ میں چھپا دیا اور اس کی طرف سے مطمئن ہو کر واپس گڑھے کی طرف چل دیا، جہاں ایک تنگ و تاریک پائپ میں سفیر احمد کا جسد حاکی ایک لاحل سوال کی صورت پڑا ہوا تھا۔ 1.5-2 فرلانگ کے فاصلے پر میں نے حتی الامکان تیزی اور احتیاط سے 1.5-2 فرلانگ کا فاصلہ میں نے حتی الامکان تیزی اور احتیاط سے طے کیا اور دوبارہ گڑھے میں پہنچ گیا۔ جھاڑ جھنکار کے اندر شکستہ پائپ کا دھیانہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ پائپ میں گھس کر میں نے سفیر احمد کی لاش باہر کھینچی، لیکن اسے مکمل طور پر پائپ سے باہر نہیں نکالا۔ سفیر احمد کے جسم پر سامنے کی طرف کسی تیز دھار آلے کے 2 گہرے زخم موجود تھے۔ ایک زخم پیٹ پر تھا اور دوسرا عین دل کے مقام پر۔ سفیر احمد کی سلیٹی شلوار قمیض اس کے اپنے ہی لہو میں رنگین ہو چکی تھی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے۔ میں نے بریف کیس دیکھا، اس کی دونوں جانب گہرے نشانات نظر آ رہے تھے۔ یہ نشانات واضح طور پر کلہاڑی کے تھے۔ غالباً سفیر احمد کو قتل کرنے والوں نے بریف کیس کھولنے کی کوشش کی تھی۔ ناکام ہو کر انہوں نے اسے توڑنا چاہا تھا، لیکن وہ اس کام پر زیادہ وقت صرف نہیں کر سکے تھے اور لاش یہاں پھینک کر رفو چکر ہو گئے تھے۔ بریف کیس ایک چھوٹی سی زنجیر اور ہتھکڑی نما لاک کے ذریعے سفیر کی کلائی سے منسلک تھا۔ اسے سفیر کی کلائی سے منسلک پا کر نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ سفیر کے قتل کا تعلق ٹرک والے معاملے سے نہیں۔ دھیان خود بخود اس دیرینہ دشمنی کی طرف جا رہا تھا جس کا ذکر سفیر احمد نے مجھ سے کیا تھا اور جس دشمنی کی آگ سے بچنے کے لیے وہ کافی عرصے سے راجستھان میں قیام پذیر تھا۔ یہ بات بالکل سامنے کی تھی۔ اگر سفیر احمد کی جان سے کھیلنے والا کوئی ایسا شخص ہوتا جسے ٹرک کی تلاش تھی تو وہ سفیر احمد کی کلائی سے منسلک بریف کیس کو یوں ہی چھوڑ کر نہ جاتا۔ کچھ اور بن نہ پڑتا تو وہ اس کی کلائی کاٹ کر ہی بریف کیس اپنے ساتھ لے جاتا۔ بریف کیس کو دیکھنے سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اسے بے دلی سے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور بعد ازاں سفیر احمد کے ساتھ ہی اس پائپ کی تاریکی میں پھینک دیا گیا ہے۔ یہ بریف کیس نمبر کمبینیشن سے کھلتا تھا۔ نمبر کمبینیشن مجھے معلوم نہیں تھا اور عین ممکن تھا کہ سفیر احمد کو بھی ابھی پتہ تک نہ چلا ہو۔ اگر میرے پاس پستول ہوتا یا 7mm رائفل میں ہی ایک آدھ گولی بچی ہوتی تو میں بریف کیس کا لاک توڑنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن فی الحال میں ان چیزوں سے محروم تھا۔ میں الجھن میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ پاؤں کے قریب ایک شے پر پڑی۔ یہ گارے اور مٹی میں لتھڑا ہوا ایک ریوالور تھا۔
میں نے جھک کر یہ ریوالور اٹھایا اور پہلی نگاہ میں پہچان لیا، یہ سفیر احمد کا ریوالور تھا۔ جب میں نے سفیر کی لاش پائپ میں سے کھینچی تو یہ اس کے ساتھ ہی لڑک کر گڑھے میں گر گیا تھا۔ میں نے قمیص کے دامن سے ریوالور کی کیچڑ صاف کی اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ چیمبر میں 3 سنہری گولیاں چمک رہی ہیں۔ یہ ریوالور سفیر احمد کے لباس میں کہیں موجود تھا، یا ہو سکتا ہے سفیر احمد کو قتل کرنے والوں نے ویسے ہی پائپ میں پھینک دیا ہو۔ بہرحال یہ ریوالور اس وقت میرے لیے بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ میں نے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا کر اس کی نال بریف کیس کے تالے پر رکھ دی۔ فائر کرنا خطرے سے خالی تو نہیں تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اوپر تلے 2 فائر کیے۔ بریف کیس کا سامنے والا حصہ درمیان سے ٹوٹ پھوٹ گیا۔ میں نے ڈھکنا اٹھایا تو وہ پہلی کوشش میں اٹھتا چلا گیا۔ بریف کیس میں ایک فائل موجود تھی، اس کے علاوہ کچھ کاغذات اور تراشے بے ترتیب پڑے تھے۔ میں نے تمام کاغذات فائل میں رکھے اور فائل بڑی احتیاط سے اپنی شلوار کے نیفے میں اڑس لی۔ سفیر احمد کی لاش کو دوبارہ پائپ میں دھکیل دیا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ اس لاش کے بارے میں مقامی پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اگر 1-2 گھنٹے میں لاش یہاں سے نہ ہٹائی جاتی تو جنگلی جانور اس کی چیر پھاڑ شروع کر دیتے۔ میں خود تو تھانے میں پیش ہو کر یہ اطلاع دے نہیں سکتا تھا، اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیے جانے کی ضرورت تھی جس میں مجھے سامنے نہ آنا پڑتا۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں کھڑا تھا کہ بالکل قریب سے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے اپنا ریوالور سیدھا کیا، لیکن اچھا ہوا کہ میں نے اسے استعمال نہیں کیا، ورنہ جو برسٹ میرے سر کے اوپر سے گزرا تھا وہ میرے جسم میں بھی پیوست ہو سکتا تھا۔ میں نے دیکھا گڑھے سے باہر 2 افراد خوخار نظروں سے مجھے گھور رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے عقب میں بھی چند افراد نمودار ہو گئے۔ ریوالور نیچے پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھاؤ، ایک آواز نے گرج کر کہا۔ یہ وہی موٹا سور تھا جس نے ڈاک بنگلے میں موجود افراد کو نشاور چائے پلائی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے اندر فیصلہ کرنا تھا، مزاحمت کرنی تھی یا نہیں کرنا تھی۔ میں ریوالور سے فائر کر کے جو زیادہ فائدہ اٹھا سکتا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کو ڈھیر کر دیتا، لیکن میری طرف 3 رائفلیں اٹھی ہوئی تھیں اور وہ سب برسٹ مارنے والی تھیں۔ ایک فائر کے جواب میں مجھ پر 50 گولیاں چل سکتی تھیں۔ میں نے ریوالور گڑھے سے باہر پھینک دیا۔ ایک شخص نے چیل کی طرح چھپٹ کر ریوالور دبوچا اور جست لگا کر گڑھے میں آ گیا۔ اس کی رائفل میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ رائفل شولڈر سٹرپ سے منسلک تھا، لہٰذا رائفل بردار کو یہ خدشہ نہیں تھا کہ میں جھپٹ کر اسے غیر مسلح کر دوں گا۔ پھر بھی وہ بے حد محتاط نظر آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ جہانی استاد کے نام کی دہشت ہے۔ رائفل بردار نے ہاتھ سے میری واجبی سی تلاشی لی اور پھر بڑے روب سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ میں گڑھے سے نکل آیا۔ لڑکی کہاں ہے؟ سور نے گھرا کر پوچھا۔ اسی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ تمہارے ساتھ تھی، سور کے ایک ساتھی نے کہا۔ بھاگ دوڑ میں بچھڑ گئی ہے، اور اگر تمہارے ہتھے نہیں چڑھی تو پھر اسی گڑھے کے ارد گرد کہیں ہوگی۔ تم نے فائر کیوں کیا تھا؟ لڑکی کو متوجہ کرنے کے لیے۔ وہ اس ریوالور کی آواز پہچانتی ہے، مجھے توقع نہیں تھی کہ اس کی بجائے تم یہاں پہنچ جاؤ گے۔ موٹے سور کے اشارے پر ایک بندہ گڑھے میں اتر گیا اور اچٹتی نظر سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اسے جھاڑ جھنکار میں چھپا ہوا پائپ کا دھیانہ نظر نہیں آیا۔ خودرو پودوں نے اس دھیانے کو زبردست طریقے سے کیموفلاج کر رکھا تھا۔ سور نما چربی دار شخص نے اپنی خودکار رائفل میری طرف یوں تان رکھی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ ذرا سا چوکا تو میں بھاپ بن کر اڑ جاؤں گا۔ اور صرف وہی نہیں، باقی دونوں رائفل بردار بھی پلک چھپکے بغیر مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی انگلیاں رائفلوں کے ٹریگرز پر تھیں اور رگ پٹھے تنے ہوئے تھے۔ وہ مجھ پر پوری طرح حاوی تھے، پھر بھی ان کی آنکھوں سے تشویش چھانک رہی تھی۔ وہ میرے نام سے آگاہ ہو چکے تھے اور تھوڑی دیر پہلے میرا طرز مزاحمت بھی ملاحظہ کر چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ میں نے کس طرح ان کا گھیرا توڑا ہے اور بے دست و پا ہوتے ہوئے بھی کیسے ان کے چھکے چھڑائے ہیں۔ ان کے بڑوں نے انہیں میرے بارے میں محتاط اور ہوشیار رہنے کی جو ہدایات دے رکھی تھیں وہ ان کی ڈری ڈری آنکھوں میں صاف پڑی جا رہی تھیں۔ چلو گاڑی کی طرف، سور نما شخص نے گن کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کی بتائی ہوئی سمت میں چل پڑا۔ میرا تجربہ میری رہنمائی کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایسا شخص جس نے مجھ پر رائفل تان رکھی ہے اور جو مجھ سے بے حد خوفزدہ بھی ہے، میری ذرا سی غلط جنبش پر مجھے گولیوں سے بھون سکتا ہے، لہٰذا وہ میرے لیے کسی بھی شخص سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ میں بلا چو چرا 3 افراد کے ساتھ چل رہا تھا۔ ان میں سے 2 میرے دائیں بائیں چل رہے تھے جبکہ ایک عقب میں تھا۔ وہ اپنی شکل سے ماہر کھلاڑی نظر آتے تھے، لیکن مجھے کور کرنے میں انہوں نے اناڑی پن کا ثبوت دیا تھا۔ شاید یہ بھی ان کی حد سے بڑھی ہوئی تشویش کا نتیجہ تھا۔ وہ کور کرنے کا بنیادی اصول فراموش کر رہے تھے۔ کور کرنے والے ایسا زاویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے فائر کی زد میں نہ ہوں، لیکن یہاں میرے دائیں بائیں چلنے والے دونوں افراد مجھے مارنے کی کوشش میں ایک دوسرے کو بھون سکتے تھے۔ ان کی اس کوتاہی کو بوجہ معاف کرتے ہوئے میں سیدھا چلتا رہا۔
قریباً ایک فرلانگ آگے گھنے درختوں کے اندر ایک سرخ جیپ کھڑی تھی۔ یہ وہی لینڈ کروز تھی جس کے اندر سے فائر کر کے نشا کو ابدی نیند سلایا گیا تھا۔ جیپ گرد و غبار میں اٹی ہوئی تھی اور اس کی ایک سائڈ پر گولیوں کے نشان موجود تھے۔ سورنما شخص نے جیپ کے اندر سے ایک واکی ٹاکی برآمد کیا اور دھیمے لہجے میں کسی سے بات کرنے لگا۔ اس شخص کی شکل و صورت میں یقیناً کوئی ایسی بات تھی کہ اسے دیکھ کر خواہ مخواہ ایک ہرہراتے سور کا تصور ذہن میں آ جاتا تھا۔ واکی ٹاکی پر بات کرتے ہوئے بھی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بدستور مجھ پر جمی تھیں اور رائفل میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس شخص نے دوسری جیپ میں موجود افراد سے رابطہ کیا ہے اور انہیں یہاں بلا رہا ہے۔ اگلے 5 منٹ میں یہ اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ دور سے کسی گاڑی کی سرسراہٹ سنائی دی۔ ایک شخص نے سرخ لینڈ کروز کا ہارن بجا بجا کر آنے والی گاڑی کو متوجہ کیا۔ چند سیکنڈ بعد یہ گاڑی دھول اڑاتی موقع پر پہنچ گئی، لیکن کسی طرح سے ٹکرانے اور زمین پر 2-3 کلابازیاں کھانے کے بعد اس کا سوا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ ایک دروازہ پچک کر اندر گھس گیا تھا۔ ایک کھڑکی کا شیشہ اپنے فریم میں سے نکل چکا تھا۔ بونٹ توڑ مڑ گیا تھا اور اسٹیل کا بمپر ایک جانب زمین پر گھسٹتا چلا آ رہا تھا۔ اس جیپ میں 5 دیگر افراد کے علاوہ شیخ عاصم بھی سوار تھا۔ شیخ عاصم کے ماتھے پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ پٹی کسی پگڑی کو پھاڑ کر بنائی گئی تھی۔ اس پٹی پر 2-3 جگہ خون کی علائش نظر آ رہی تھی۔ ایک شخص کے دانت ٹوٹ چکے تھے اور وہ اپنے ہونٹوں سے بہنے والے لہو کو مسلسل قمیض کی آستین سے پوچھ رہا تھا۔ جیپ میں موجود قریباً ہر شخص کو چھوٹی موٹی چوٹ آئی تھی۔ شیخ عاصم کی دلی کیفیت اس کی خون بار آنکھوں سے عیاں تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور یہیں اس جنگلی گھاس پر گرا کر میری تکہ بوٹی کر دے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھنا ہے، ورنہ میں کسی بھی وقت پاسا اپنے حق میں پلٹ سکتا ہوں۔ شیخ عاصم کے کارندوں میں سے صرف متھن اس کی زبان سمجھتا تھا اور متھن میری فائرنگ سے شدید زخمی ہو کر ڈاک بنگلے کے سامنے گر گیا تھا۔ اب شیخ عاصم اپنی بات صرف اشاروں کنائیوں میں سمجھا سکتا تھا۔ اس نے فربا اندام شخص کو اشارہ کیا کہ مجھے الٹی ہتھ کڑی لگا دی جائے۔ فربا اندام شخص نے سرخ جیپ کے اندر سے چمکدار سٹیل کی ہتھ کڑی نکال لی۔ شیخ عاصم نے اشارے سے فربا اندام کو اپنے پاس بلایا اور اس کی رائفل اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ رائفل کا سیفٹی کیچ ہٹا ہوا تھا اور وہ بالکل تیار حالت میں تھی۔ شیخ عاصم نہایت شفاف لہجے میں بولا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں جہانی، گولی چلانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا، چاہے اس کی زد میں میرا اپنا آدمی کیوں نہ آ جائے۔ چپ چاپ ہتھ کڑی لگوا لو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کرے گا۔ اگر ہتھ کڑی لگواتے وقت میں نے فربا اندام شخص کو ڈھال بنانے کی کوشش کی یا کوئی اور حربہ آزمایا تو وہ ہم دونوں کو چھلنی کر دے گا۔ برسوں کے تجربے نے مجھے اتنا تو سمجھا ہی دیا تھا کہ کس دھمکی کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے اور کون سی دھمکی صرف دھمکی ہوتی ہے۔ میں نے مزاحمت کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ میرے ہاتھ پشت کی طرف موڑ کر ہتھ کڑی پہنا دی گئی۔ ہتھ کڑی کی چابی فربا اندام شخص نے شیخ عاصم کو تھما دی۔ میرے ہاتھ بندھ جانے کے بعد شیخ عاصم اور اس کے ساتھیوں کی نگاہوں میں گہری تشویش کے سائے قدرے سمٹ گئے۔ رائفل بردار درمیانی فاصلہ کم کر کے میرے عین عقب میں آ گئی اور ٹہوکے دے کر مجھے جیپ میں بٹھا دیا۔ ایک رائفل بردار چوکس حالت میں میرے سرہانے کھڑا رہا۔ باقی شیخ عاصم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور شیخ عاصم اشاروں کنائیوں میں انہیں ہدایات دینے لگا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ہدایات غزالہ کی تلاش کے بارے میں ہیں۔ شیخ عاصم کے کارندوں کو غزالہ ملی یا نہیں اس کے بارے میں مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں چل سکا۔ بہرحال مجھے بذریعہ جیپ قریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شاندار عمارت میں پہنچا دیا گیا۔ بوقت رخصت میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی، لہٰذا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ میں کہاں سے گزرا ہوں اور کس جگہ پہنچا ہوں۔ میری پٹی عمارت کے اندر جا کر کھولی گئی تھی۔ عمارت کے خود و خال سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی ہندو سیٹ کی رہائش گاہ ہے۔ عین ممکن تھا کہ ہندو سیٹ بہت مذہبی قسم کا شخص ہو۔ عمارت کے احاطے میں بیرونی دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا خوبصورت مندر تعمیر کیا گیا تھا۔ جگہ جگہ چبوتروں اور تاک دانوں میں درگا دیوی، کالی ماتا اور رام کرشن کی مورتیاں نصب تھیں۔ مسلح رائفل بردار مجھے ایک طویل راہداری سے گزار کر کشادہ کمرے میں لے آئے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اس عمارت کے مہمان خانے کا حصہ تھا۔ یہاں بھی ایک گوشے میں رام کرشن کی خیالی تصاویر آویزاں تھی۔ کمرے کا ساز و سامان ایک پلنگ، 2 کرسیاں اور ایک میز پر مشتمل تھا۔ مجھے وہاں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ 2 دروازوں کے علاوہ کمرے میں ایک کھڑکی اور 2 روشن دان بھی تھے، تاہم ان تینوں راستوں پر باہر کی طرف آہنی گرل لگی ہوئی تھی۔ مجھے قوی امید تھی کہ مسلح افراد اس کمرے سے باہر پوری طرح چوکس ہوں گے اور اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ چڑیا بھی اندر
سے باہر اور باہر سے اندر نہ جا سکے۔ مجھے اس امر میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ شیخ عاصم بن ارشد مجھے قتل کرنے کا تہیہ کر چکا ہے، اور اب وہ اس سلسلے میں کوئی لمبا چوڑا بکھیڑا پالنا بھی نہیں چاہتا۔ میں بجا طور پر توقع کر سکتا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلے گا اور شیخ عاصم ایک لفظ کا تبادلہ کیے بغیر مجھ پر اپنی رائفل خالی کر دے گا۔ میں نے سوچا کہ مرنے سے پہلے کم سے کم ان کاغذات کا مطالعہ تو کر لینا چاہیے جو آر کے بھوانی کے بریف کیس سے نکلے ہیں۔ ایک تو سفر آخرت پر روانگی سے پہلے تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے گا، دوسرے عالم بالا میں پہنچ کر یہ حسرت نہ رہے گی کہ آر کے بھوانی کے کاغذات بھی نہ دیکھے۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ کھڑکی وغیرہ پہلے ہی سے اندر سے بند تھی۔ روشن دان میں سے کس نے جھانکنا تھا؟ میں نے پست پر بندھے ہوئے ہاتھوں کو حرکت دے کر قمیض کے نیچے سے فائل نکالی اور کرسی پر براجمان ہو گیا۔ تلاشی لینے والے نے میری تلاشی بڑے ڈرے سہمے انداز میں لی تھی۔ نہ صرف فائل میرے پاس رہ گئی تھی بلکہ خنجر بھی ابھی تک پنڈلی سے لگا تھا۔ تاہم الٹی ہتھ کڑی لگ جانے کے بعد یہ خنجر میرے لیے قریباً بیکار ہو گیا تھا۔ فائل نکالنے کے بعد میں نے اسے کھولا اور گردن پوست کی طرف موڑ کر ورق گردانی کرنے لگا۔ مطالعے کا یہ انداز عجیب و غریب تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میں امتحان کے کمرے میں ہوں اور ممتحن کی نگاہ بچا کر نقل کر رہا ہوں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی تو فائل کو ایک صوفے کے نیچے چھپا دوں گا۔ فائل کو دوبارہ نفے میں اڑسنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا، لیکن اگلے 1.5 گھنٹے میں کسی نے مجھے ڈسٹرب نہیں کیا اور میں اطمینان سے مطالعہ کرتا رہا۔ اس فائل میں ایک اہم شے تو وہ تراشے تھے جو مجھے آر کے بھوانی نے مہاراج رتن کی موجودگی میں دکھائے تھے۔ ان میں سے ایک تراشا برطانوی جریدے کا تھا اور اس میں ان گمشدہ ہتھیاروں کی تصاویر بھی تھی جو دیگر ساز و سامان کے ساتھ ہی ٹھاکروں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اس کے علاوہ مقامی اخبارات کی کچھ خبریں اور مضامین تھے۔ ان تحریروں میں ہندو امراء کے گمشدہ اثاثوں کا تذکرہ تھا اور ان کوششوں کا احوال تھا جو وہ لوگ ان اثاثوں کی تلاش میں وقتاً فوقتاً کرتے رہے تھے۔ زر و جواہر اور انتہائی قیمتی سامان سے بھری ہوئی وہ گاڑیاں 3 جولائی 1947 کو رحیم یار خان سے براستہ بنج نوٹ بیکانیر روانہ ہوئی تھیں، لیکن وہ منزل تک نہیں پہنچی تھیں۔ ان دونوں گاڑیوں کے ساتھ جانے والے محافظوں کی لاشیں بیکانیر نہر کے کنارے پائی گئی تھیں۔ ان لاشوں کے حوالے سے پولیس نے لمبی چوڑی تفتیش کی تھی۔ اس تفتیش کا احوال بھی ان کاغذات میں موجود تھا۔ ان کاغذات کے مطالعے سے مجھے گراں قدر معلومات ضرور حاصل ہوئی، مگر ان تمام معلومات کا تعلق ماضی سے تھا، یعنی اس دور سے جب یہ بیش قیمت ساز و سامان پہلی بار لاپتہ ہوا تھا۔ اب اس ساز و سامان کے ساتھ دوسری مرتبہ یہ حادثہ پیش آ چکا تھا، لہٰذا پرانی باتوں میں سر کھپانا سانپ کی لکیر پیٹنے کے مترادف تھا۔ میں نے فائل کو بند کیا اور پروگرام کے مطابق اسے ایک صوفے کے نیچے گھسا دیا۔ رات 9 بجے تک کسی نے میری خبر نہیں لی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے یہاں بند کر کے بھول چکے ہیں۔ عمارت میں زندگی کے آثار موجود تھے۔ کھٹ پڑ کے ساتھ کبھی کبھی کوئی انسانی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی، بلکہ 1-2 بار تو بچوں کی چہکاریں بھی سنائی دیں۔ پھر عمارت کے اندر واقع مندر میں گھنٹیاں بجنے کی آوازیں، ان گھنٹیوں کی صدا مدھم پڑی تو کسی پنڈت پجاری کی بھاری بھرکم آواز سنائی دینے لگی۔ کبھی یہ آواز دھیمی پڑ جاتی، کبھی بلند ہو جاتی۔ میں نے الفاظ پر غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ مذہبی اشلوک ہیں یا بھگوت کی کتھا قسم کی کوئی چیز سنائی جا رہی ہے۔ بولنے والے کی آواز میں سوز تھا اور وہ کہانی کے ساتھ ساتھ اپنے لہجے کو ڈرامائی رنگ دیتا جاتا تھا۔ یہ کتھا رات 10 بجے کے لگ بھگ ختم ہوئی۔ کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر کھٹ پٹ سنائی دی اور ایک ادھیڑ عمر شخص ہاتھ میں کھانے کا تھال لیے اندر داخل ہوا۔ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں 3-4 قسم کی ترکاری اور دال تھی، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے پھلکے تھے۔ کھانا لانے والے کے عقب میں ایک رائفل بردار پوری طرح چوکس کھڑا تھا۔ ان لوگوں نے میری الٹی ہتھ کڑی کھولنے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ ادھیڑ عمر شخص میرے قریب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور پہلا نوالا بنا کر میرے منہ کی طرف بڑھایا۔ میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ میں جن حالات سے گزر رہا تھا ان میں بھوک کا نہ لگنا اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ پھر کھلانے والا بھی ایک غلیظ ناپاک سا شخص تھا، اگر تھوڑی بہت خواہش تھی بھی تو مر گئی۔ ان لوگوں نے بھی ذرا تکلف نہیں کیا اور تھال اٹھا کر چال دیے۔ میں نے رائفل بردار سے پوچھا، لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ میرا اشارہ غزالہ کی طرف تھا۔ رائفل بردار نے میرے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور سنی انسنی کر کے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں دروازے کے تالے میں چابی گھومنے کی آواز سن رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے گزشتہ دن کی مصروفیات کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ بہت ہنگامہ خیز دن ثابت ہوا تھا۔ ڈاک بنگلے پر صبح سویرے مدکوک بوٹا سنگھ نے ہٹے کٹے تلک رام کا بولو رام کر دیا تھا۔ تلک رام کی زخم لاش ابھی تک میری نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ بوٹا سنگھ کے دبلے پتلے بازو دیکھ کر یوں لگتا تھا
کہ وہ بکری بھی ذبح نہیں کر سکتا، لیکن اس نے انہی بازوؤں سے تلک رام کا تیا پانچا کر دیا تھا۔ خبر نہیں اتنی قوت اس کے منخنی جسم میں کہاں چھپی ہوئی تھی۔ شاعر نے کہا تھا، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، مگر بوٹا سنگھ نے یہ قتل بازو کے زور سے نہیں، اپنے انتقام کی طاقت سے کیا تھا۔ پھر میری نگاہ میں نشا کی خونچکا لاش آئی۔ وہ مبہوت کر دینے والی حسن کی مالک تھی، پتہ نہیں کب سے دیکھنے والوں کو مبہوت کر رہی تھی۔ اس نے آخری وقت تک یہ شغل جاری رکھا اور عجیب ڈھنگ سے مر کر مجھے اور غزالہ کو مبہوت کر گئی۔ پھر سفیر احمد کا مڑا توڑا خونچکا جسم میرے تصور کو زخمی کرنے لگا۔ میں اس کی لاش کو محفوظ ہاتھوں تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن بہت سی ناتمام خواہشوں کی طرح یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ میں مجبور ہو گیا تھا کہ سفیر احمد کے بے جان جسم کو اسی ویران گڑھے میں چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ غزالہ کو بھی غیر یقینی حالات کے سپرد کراؤں۔ میرے ارد گرد کے حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ ان کا ساتھ دینے کی کوشش میں دماغ لٹو کی طرح گھومنے لگا تھا۔ غزالہ کمزور لڑکی نہیں تھی، خاص طور پر جب مصیبت اس کے سر پر پڑ جاتی تھی تو اس کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی تھی۔ ایسے میں وہ ایک بالکل بدلی ہوئی لڑکی نظر آتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح خود کو شیخ عاصم کے کرندے سے چھپانے میں کامیاب رہے گی اور موقع ملتے ہی یہاں سے نکل جائے گی۔ اچانک میں چونک گیا۔ مجھے یوں لگا کہ کہیں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس کمرے میں بند ہوئے قریباً 8 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس دوران 3-4 دفعہ لگا تھا کہ کوئی اس بند دروازے کے آس پاس موجود ہے جو عمارت کے اندرونی حصے میں کھلتا ہے۔ میں اٹھ کر دروازے کے پاس گیا۔ 24 تختوں میں 1-2 باریک درزیں موجود تھیں۔ ممکن تھا انہی میں سے کوئی مجھے تاڑ رہا ہو۔ میں نے درز میں آنکھ لگائی تو دوسری جانب مکمل تاریکی تھی۔ میں نے دانتوں سے کھینچ کر کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور سر کی مدد سے لائٹ کا سوئچ آف کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ اگلے 24 گھنٹے بھی میں نے اسی کمرے میں گزارے۔ فربہ اندام رائفل بردار اور ادھیڑ عمر ملازم کے سوا کسی کی صورت نظر نہیں آئی۔ فربہ اندام شخص کا نام ماکھی رام تھا اور عام ہندوؤں کی طرح وہ دھوتی کرتا پہنے ہوئے تھا۔ اس کے تمام خد و خال انسانی تھے، انسانوں جیسی آنکھ، انسانوں جیسے ہونٹ، کان، آنکھیں اور لب، لیکن ان اعضاء کو جب بحیثیت مجموعی دیکھا جاتا تھا تو نہ جانے کیوں ایک جنگلی سور کی شبیہ نگاہ میں ابھر آتی تھی۔ اس کی زبانی مجھے پتا چلا کہ میری فائرنگ سے زخمی ہونے والا متھن دلی کے اسپتال میں ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔ میں نے اسے غزالہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے غزالہ کو فحش گالی دی اور بولا کہ وہ ابھی تک ان کے ہتھے نہیں چڑھی، اگر چڑھ گئی تو میرے سامنے اس کی ایسی کم تیسی کی جائے گی۔ میں نے یہ گالیاں صبر و سکون سے برداشت کی۔ برداشت کرنے اور ہضم کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ میں ان گالیوں کو ہضم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ اس ہستی کو دی گئی تھیں جو میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں مرمری چبوترے پر مقدس ہیولی کی طرح براچمان رہتی تھی۔ میں نے یہ گالی اپنے حافظے کی کتاب میں درج کر لی اور دل میں سور نما سے وعدہ کیا کہ اسے اس بد زبانی کی سزا دوں گا۔ میں اب تک کی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ شیخ عاصم کو غزالہ کے پکڑے جانے کا انتظار ہے۔ غالباً وہ چاہتا تھا کہ میری اور غزالہ کی سزا پر ایک ساتھ عمل درآمد کیا جائے، یا پھر وہ غزالہ کو میری سزا کا منظر دکھانے کا خواہش مند تھا۔ اپنی سزا کے بارے میں تو مجھے ذرا بھر شبہ نہیں تھا۔ شیخ عاصم کے نزدیک میری کم از کم سزا موت تھی۔ ہاں، غزالہ کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ غزالہ نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا جو شیخ عاصم کو اس کے خلاف اکسا سکتا۔ وہ میرے ساتھ تاندل سے فرار ضرور ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ شیخ عاصم کی نہیں، مہاراج رتن کی تحویل میں تھی، اور مہاراج رتن خود بھی شیخ عاصم سے بے وفائی کر چکا تھا۔ اگلی شب 10-11 بجے کے قریب ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ کمرے کے اس دروازے پر دستک ہوئی جو عمارت کے اندرونی حصے کی طرف کھلتا تھا۔ پھر کسی نے بے حد آہستگی سے دروازے کے قفل میں چابی گھمائی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، قرب و جوار میں مکمل سناٹا تھا۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ بے آواز کھلا اور نیلگوں روشنی کی ایک تکون سی اندر آ گئی۔ میں نے اپنے سامنے ایک قبول صورت لڑکی دیکھی۔ چند لمحوں کے لیے مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ یوں لگا جیسے میں ہزار داستان کا کوئی کردار ہوں اور ایک ریشمی رات کے مخملی گداز میں ڈوب کر ابھر رہا ہوں۔ وہ لڑکی سرتاپا شباب تھی اور ہر طرح آراستہ و پیراستہ نظر آتی تھی۔ ہونٹوں پر لالی، رخساروں پر چمک، آنکھوں میں کاجل، کانوں میں دل لاویز بندے۔ وہ سرخ جگمگاتی ساری پہنے ہوئے تھی۔ میں نے دیکھا اس کی کلائیوں پر رنگین چوڑیوں کے اوپر موتی کے گجرے لپٹے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ دلہن ہے یا پھر ایک ایسی لڑکی ہے جو چند روز پہلے دلہن بنی ہے۔ اس کی شربتی آنکھوں میں خمار کسی کیفیت تھی۔ وہ چند لمحے ایک ٹک میری طرف دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی،
آئیے میرے ساتھ۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں ترنم کے ساتھ ایک طرح کی دعوت بھی تھی۔ میں نے 2-3 لمحے سوچنے میں صرف کیے، پھر اس کی طرف بڑھ گیا۔ نیلگو روشنی ایک چھوٹے بلب سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ ایک مختصر کمرہ تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ ایشور کی آبنوسی مورتی کھڑی تھی۔ پاس ہی ایک الماری میں بہت سی پوشیدہ کتابیں رکھی تھیں۔ ایک طرف ماتھا ٹیکنے کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی۔ میں دیکھتے ہی جان گیا کہ یہ پوجا پاٹ کا کمرہ ہے۔ ایسی جگہوں پر ننگے پاؤں آیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ لڑکی جوتے سمیت تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے بھی چپل اتارنا ضروری نہیں سمجھا۔ کمرے سے گزر کر ہم ایک طویل راہداری میں آئے۔ راہداری کی دونوں طرف پتھر کی جالیاں تھیں جن میں سے خوشگوار ہوا آ رہی تھی۔ ہم ایک مستطیل کمرے میں پہنچے۔ یہاں بہت گداز قالین بچھا ہوا تھا۔ قالین پر ایک نہایت موٹا ہندو سیٹھ بے خبر سو رہا تھا۔ ہلکے خراٹوں کی لے پر اس کی توند پھول پچک رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر کشکا تھا اور کانوں میں بڑے بڑے بالیں۔ لڑکی نے سرگوشی میں کہا، یہ میرے باپو ہیں۔ انہوں نے 3 دن سے ورت رکھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا 3 دن کے ورت کے بعد جس شخص کی توند اتنی توانا ہے وہ پیٹ بھر کر کھائے گا تو بات کہاں پہنچے گی۔ ہم دونوں اس کمرے سے دبے پاؤں گزرے۔ اگلا کمرہ کسی زنانہ خوابگاہ سے مشابہ تھا۔ دور و دیوار میں خوشبو رچی بسی تھی۔ ہاتھ کھلے وارڈروب میں زنانہ لباس دکھائی دے رہے تھے۔ بستر کے پاس اونچی ایڑی کے سینڈل پڑے تھے۔ اس خوابگاہ میں پہنچ کر میرے اندیشے حقائق کی کالب میں ٹھلنے لگے۔ رات کے اس پہر ایک بنی سنوری لڑکی مجھے نہایت خاموشی کے ساتھ بندی خانے سے نکال کر اس رنگین خلوت میں لے آئی تھی۔ کہانیوں اور ناولوں میں یہ بہت پرانا دستور ہے کہ قیدی حضرات کو حسین و جمیل لڑکیاں اپنا تعاون پیش کرتی ہیں۔ اس سچویشن میں قیدی عموماً نوجوان ہوتا ہے اور لڑکی کا تعلق انہی لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے نوجوان کو پابہ زنجیر کر رکھا ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اکثر ایک زبردست قسم کا ایڈونچر شروع ہو جاتا ہے اور جس میں تھوڑا تھوڑا رومانس بھی جھلک دکھاتا رہتا ہے۔ شاید میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا تھا۔ اگر نہیں ہونے والا تھا تو یہ فتنہ سما غارت گرے دین و ایمان مجھے یہاں کیوں لے کر آئی تھی؟ بیٹھ جائیے، اس نے بڑی نرمی سے کہا، اور اس سے پہلے کہ میں اس کی پیشکش کو قبول یا رد کرتا اس نے اندر سے دروازے کو مقفل کر دیا۔ مجھے اپنے کانوں میں شیطان لعین کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دینے لگی، لیکن بیٹھنا تو بہرحال تھا۔ میں کرسی پر براجمان ہو گیا۔ لڑکی ایک ادائے بے نیازی سے میرے سامنے بستر پر بیٹھ گئی۔ کیا پئیں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ کچھ پینے کی طلب نہیں، میں نے کہا، آپ صرف یہ فرما دیجئے کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ ہائے رام، ایسی بے قراری؟ وہ ادا سے بولی، کیا دفتر جانا ہے آپ کو؟ دیکھیں، آپ نے برہمچاری کا لفظ تو سنا ہوگا۔ میں نے اس کے لچھن دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل سنا، اس نے الڑ پن سے کہا، بلکہ میرے بڑے جیجا جی بھی پچھلے 4-5 برس سے برہمچاری ہیں۔ بس تو یہ سمجھ لے کہ میں بھی آپ کا بڑا جیجا جی ہوں۔ وہی ٹھلائی، بڑے ڈرپوک اور محتاط ہیں آپ، لیکن بے فکر رہیں، میں آپ کے برہمچار کو زیادہ ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آپ فرمائیے، ان بندے ہاتھوں سے میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں؟ سیوا تو میں آپ سے ضرور کراؤں گی، لیکن پہلے آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کس بارے میں؟ ایک لڑکی کے بارے میں۔ اس کا نام سریتا ہے اور وہ اسی گھر میں میرے ساتھ رہتی ہے۔ جی فرمائیے۔ میرے سامنے بیٹھی چلبلی لڑکی ایک دم اداس ہو گئی۔ اس نے اپنے سیاہ بالوں کی ایک لٹ کو انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، سریتا اس گھر کی بہو ہے۔ اس کی شادی آج سے 5 برس پہلے ہوئی تھی۔ شادی کے صرف 2 ہفتے بعد اس کا ڈاکٹر شوہر ٹریفک کے ایک حادثے میں زخمی ہوا اور اس کا آدھا جسم عمر بھر کے لیے مفلوج ہو گیا۔ وہ 6 ماہ تک گوشت کے ایک بے جان لوتھڑے کی طرح بستر پر پڑا رہا۔ آخر اس نے آتم ہتیا کر لی۔ ایک جوان و خوبرو لڑکی کو صرف اور صرف 2 ہفتے اپنے پتی کی قربت حاصل ہو سکی۔ اب اس کے سامنے پہاڑ سی زندگی تھی۔ وہ ہندو جاتی سے تھی اور جس سماج میں رہتی تھی وہاں اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ دوجا بیاہ کر سکتی۔ دوجا بیاہ تو دور کی بات ہے، اس کا اب گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ سفید کپڑوں میں لپٹی کسی اچھوت کی طرح گھر کے کونے میں پڑی رہتی تھی۔ اس کے ساس سسر اور نندیں اس پر کڑی نگاہ رکھتے تھے، جیسے وہ ایک خطرناک قیدی ہو اور موقع ملتے ہی دیواریں پھاند کر نکل جائے گی۔ یوں لگتا تھا کہ اس خاندان کی ساری عزت مریادہ اس ودھوا کے چال چلن سے مشروط ہو گئی ہے۔ اگر یہ ودھوا بیوگی کے لگے بندے اصولوں پر چلتی رہی تو ٹھیک، ورنہ یہ خاندان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایک لمحہ توقف کر کے وہ بولی، میں نہیں جانتی آپ ہندو ہیں یا مسلمان، سکھ ہیں یا عیسائی، صرف ایک انسان ہونے کے ناطے میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہی ہوں۔ مجھے بتائیں، کیا یہی دھرم کی شکشا ہے؟ بھگوان نے انسان کے اندر جو مانگیں رکھی ہیں
ان مانگوں کو پورا کرنے کا سامان بھی پیدا کیا، پیاس کے لیے پانی، آنکھ کے لیے روشنی، کان کے لیے آواز، زبان کے لیے ذائقہ۔ اسی طرح مرد اور عورت کو بھی ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر ان پر ناروا پہرے بٹھا دیے جائیں تو کیا یہ فطرت سے جنگ نہیں ہوگی؟ یقیناً یہ جنگ ہوگی، اور سریتا اسی جنگ کا ایک دردناک انجام ہے۔ وہ بھی پاگل نہیں ہوئی، لیکن مجھے وشواس ہے کہ دیر ہو جائے گی، یا پھر اسی گھر کی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر اور تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ وہ دھرم اور سماج کے نام پر آہنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی وہ بدنصیب آتما ہے، جس پر جتنا بھی ترس کھایا جائے کم ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا سریتا سے کیا تعلق ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ بہت گہرا تعلق ہے، ہم دونوں جڑواں بہنیں ہیں، ایک ہی شکل، ایک ہی قد کاٹ، ایک جیسے طور اتوار، سر منہ فرق نہیں ہے ہم میں۔ اگر فرق ہے تو صرف یہ کہ میں اپنے من کی بات زبان پر لا سکتی ہوں، اپنے وچاروں کا اظہار کر سکتی ہوں۔ میں سماج کی انگلی نہیں تھامتی، اپنا راستہ خود چلتی ہوں اور اس پر سر اٹھا کر چلتی ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولی، میرا نام بھی سریتا ہے نا مزے کی بات، دو بہنوں کا ایک ہی نام؟ میں نے حیرانی سے کہا، پھر لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کا نقطۂ نظر میری سمجھ میں آ گیا۔ دراصل وہ گھما پھرا کر بات کر رہی تھی، وہ خود ہی سریتا تھی۔ اس نے سریتا کے جتنے مصائب کا تذکرہ کیا تھا وہ سب اس کے اپنے مصائب تھے۔ میں نے پوچھا، تو تم اس گھر کی بہو ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ مہاشی کون ہے جو بڑے کمرے میں سو رہے ہیں؟ میرے سسر ہیں، میں انہیں باپو کہتی ہوں، ان کا شبھ نام رام داس ہے۔ تمہارے ڈاکٹر شوہر کا نام کیا تھا؟ پرکاش مہتا، اس نے کہا، اور اس کی آنکھیں کسی گہرے دکھ سے دھندلا گئیں، لیکن ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا۔ فوراً ہی یہ دکھ کسی نہا خانے میں اچھل ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایک بار پھر خواب دیدہ ستاروں کی طرح روشن ہو گئیں۔ اس نے بازو اپنے چہرے کے قریب لا کر موتیے کا گجرا سونگھ کر بولی، کیسی لگتی ہوں میں تمہیں؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ ایسے اچانک سوال پولیس والے ملزموں سے پوچھ گچھ کے دوران کرتے ہیں، مقصد ملزم کو گڑبڑانا ہوتا ہے۔ میں ملزم تو نہیں تھا، پھر بھی گڑبڑا کیا؟ یہ خوشبو میں بسی ہوئی خوابگاہ، یہ کافر تنہائی، یہ بھیگی ہوئی خاموش رات، اور ایک فتنہ ساما لڑکی جو اپنے اندر برپا شور سے خود ہی خوفزدہ تھی۔ بڑے برے شگون تھے یہ سارے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، تم سندر ہو؟ وہ بولی، ہائے رام، اتنا مختصر جواب! اس سے تو بہتر تھا کہ آپ چپ رہتے، کم سے کم میری خوش فہمی تو برقرار رہتی۔ میں نے کہا، مختصر بات کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے۔ وہ بولی، طویل بات کا بھی تو اپنا ایک حسن ہوتا ہے۔ میری سنگار میں اس کا آئینہ مجھ سے بہت لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، اور یہ باتیں مجھے اچھی بھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا، میں تمہارے آئینے سے پوری طرح متفق ہوں۔ اس دوسری مختصر بات پر وہ خوش ہو گئی، اور اس خوشی کا دلیرانہ اظہار اس نے یہ کیا کہ کمال بے تکلفی سے بستر پر دراز ہو گئی۔ اس کا دراز ہونا ایک قیامت کا برپا ہونا تھا۔ ساری اس کے جسم پر کہیں بہت مضبوطی سے کسی ہوئی تھی، کہیں ڈھیلی ڈھالی تھی، اور کہیں بالکل نہیں تھی۔ وہ عجیب ہیجانی سے لہجے میں بولی، میں بہت عجیب لڑکی ہوں مسٹر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عجیب ہو گئی ہوں۔ تم مجھے دن کے اجالے میں اس خوابگاہ سے باہر دیکھتے تو میرا اور ہی روپ ہوتا۔ سرتپا سفید سوتی ساری میں لپٹی ہوئی، کلائیاں چوڑیوں سے آری، مانگ ویران، اور ایک لمبا گھونگھٹ ہر گھڑی چہرے پر جھولتا ہوا۔ اس وقت تم میرا جو روپ دیکھ رہے ہو وہ کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، اور ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، بہت کچھ دیکھو گے تم ابھی۔ میں ایک نیک چلن، پوتر اور ستی ساوتری لڑکی تھی، لیکن میرے ابھاگے نے مجھے بد چلن، پاپی اور نہ جانے کیا کیا بنا ڈالا ہے۔ یہ بات بھی نہیں کہ میں اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتی، میری باتوں سے تم نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا، ہر اونچ نیچ سمجھتی ہوں میں۔ اس کے باوجود وہ سب کچھ کرتی ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اس بے رحم سماج کے گھیرے میں، ان اونچی دیواروں کے اندر مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتی ہوں۔ اگر کھلے الفاظ میں سننا پسند کرتے ہو تو کہوں گی کہ تم اس ودوا کی ویران خوابگاہ کو رونق بخشنے والے پہلے مرد نہیں ہو۔ تم سے پہلے بھی چند خوبرو مرد مہمان خانے کی بے رونق تاریکی سے نکل کر اس خوابگاہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں ان انکشافات پر اور انکشافات کرنے والی کے بے باک لب و لہجے پر ششدر تھا۔ وہ بڑے نازک معاملات پر بڑی بے تکلفی سے بول رہی تھی۔ مجھے گھورتے پا کر کہنے لگی، کیا دیکھ رہے ہو اس طرح؟ میں پاگل نہیں ہوں، نہ ہی نشے میں ہوں۔ جو کچھ کہہ رہی ہوں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ اگر مجھ میں کچھ انوکھا پن ہے تو وہ میرا اپنا نہیں، ان حالات کا دیا ہوا ہے جن سے میں گزر رہی ہوں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، ہم فراغت کی یہ خوبصورت گھڑیاں ضائع کیوں کریں؟ ایسا کرتے ہیں، اس ملاقات کو یادگار بنانے کے لیے پہلے ہم چلتے ہیں سینما۔ بڑی شاندار ہندی فلم لگی ہوئی ہے، کٹی پتنگ، راجیش کھنہ اور آشا پاریکھ نے کام کی ہے۔
یہ بھی میرے ہی جیسی ایک ودھوا کی کہانی ہے، بڑے دھانسو قسم کے سین ہیں اس میں۔ فلم کے بعد ہم چلیں گے ہوٹل، میرا خیال ہے چائنیز کھانے تو تمہیں بھی پسند ہوں گے، اگر نہ بھی ہوئے تو انڈین ڈشز بھی مل جاتی ہیں۔ کھانے سے پہلے رقص کا پروگرام بھی ہوتا ہے۔ ہائے رام، تمہارے سینے سے لگ کر ناچنے کے تصور نے ابھی سے میرے شریر میں پھریری دوڑا دی ہے۔ ہاں تو رقص کے بعد کھانا ہوگا، اگر تم ڈرنک کرتے ہو تو ایک دو جام بھی لے لینا، لیکن اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ بعد میں تمہیں ڈرائیونگ بھی کرنا ہوگی۔ ہم نہر کے کنارے آہستگی سے گاڑی چلاتے اور میوزک سنتے ہوئے گھر واپس آئیں گے۔ اس وقت شب خوابی کا ہلکا پھلکا لباس پہنے اور دھپ سے بستر پر گرنے میں جو لطف آئے گا وہ یادگار ہوگا۔ میں نے کہا، لیکن اس سارے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے تمہیں میری ہتھ کڑی کھولنا ہوگی۔ اس کی چابی ہے تمہارے پاس؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، چابی تو نہیں ہے۔ پھر یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ کہا لگا کر بولی، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سچ مچ تمہیں اس کمرے سے باہر لے جاؤں گی؟ مسٹر، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں چاہوں بھی تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ اس گھر کی دیواریں بہت اونچی ہیں، میں گھر کی دہلیز پر قدم رکھوں تو نگران نگاہیں چوکس ہو جاتی ہیں۔ میں مہتا خاندان کی عزت ہوں، مجھے 7 پردوں میں چھپا کر باہر نکالا جاتا ہے، اور جب تک باہر رہتی ہوں میرے ساس سسر کی جان شکنجے میں آئی رہتی ہے۔ میں نے کہا تو وہ فلم، وہ ہوٹل اور رقص وغیرہ۔ وہ مسکرائی، وہ سب انتظام اسی کمرے میں ہے۔ یہ دیکھو، یہ الماری میں یہ چھوٹا سا پروجیکٹر پڑا ہے اور اس ڈبے میں مکمل فلم ہے۔ کچن میں ہمارا لنچ تیار پڑا ہے، اور یہ دیکھو، یہ ہے اوون۔ میں گرم گرم کھانا بھی ابھی تمہارے سامنے سرو کروں گی۔ میوزک، رقص، گپ شپ سب کچھ یہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر اصل نہیں تو اصل کی جھلک ہی صحیح۔ ہم یہ سب کچھ اسی کمرے میں کریں گے اور تصور یہ کریں گے کہ فرید کوٹ میں آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں۔ سریتا کی بات سے مجھے پہلی بار یہ علم ہوا کہ میں ابھی تک فرید کوٹ میں ہوں۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ فرید کوٹ کا کون سا علاقہ ہے اور میں در حقیقت کس شخص کی تحویل میں ہوں۔ وہ بولی، مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں، میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ یہ گنج نگر ہے اور تم میرے سسر سیٹھ رام داس جی کی کوٹھی میں ہو۔ عجیب گورکھ دھندا سی لڑکی تھی، پہلے لگتا تھا اس کا کوئی پیچ ڈھیلا ہے، لیکن اب چاروں خانے فٹ نظر آتی تھی۔ اس نے بستر پر لیٹے لیٹے ایک توبہ شکن انگڑائی لی اور اس کی آنکھوں میں نشے کا دریا بہنے لگا۔ دل نشیں انداز میں مسکرا کر بولی، تو چلیں پھر سینما گھر۔ میں نے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، سسر کا قیدی ہوں اور بہو کے رحم و کرم پر ہوں۔ وہ اٹھلا کر الماری کی طرف بڑھی اور پروجیکٹر نکال کر اسے ایک میز پر ایڈجسٹ کرنے لگی۔ اس کام میں وہ ہنسی ماہر لگتی تھی۔ 2-4 منٹ میں اس نے سب کچھ تیار کر لیا۔ پروجیکٹر آن کرنے کے بعد 0 پاور کا بلب بھی بجھا دیا گیا۔ سامنے سفید سپاٹ دیوار پر 3 فٹ ضرب 2 فٹ کی شاندار تصویر نمودار ہو چکی تھی۔ یہ امپورٹڈ پروجیکٹر تھا، بے آواز چلتا تھا اور تصویر بہت واضح تھی۔ وہ میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور فلم دیکھنے لگی۔ اس کے گداز بدن سے اٹھنے والی مہک موتی کی خوشبو سے مل کر ایک جادوئی اثر کی حامل ہو گئی تھی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اور جو سریتا نے مجھے اس خاندان کے بارے میں بتایا تھا، اس کے مطابق یہ کٹر قسم کے مذہبی لوگ تھے۔ بہو بیٹیوں کو 7 پردوں میں رکھتے تھے اور خود بھی سرتاپا کوہنا عقائد کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن اس خاندان کی ایک ودھوا نے تمام تر پابندیوں کے باوجود ایک آزاد جیون تک رسائی حاصل کی تھی۔ مختلف ثبوت میرے سامنے تھے۔ اس کا گھرانہ سبزی خور تھا، لیکن اس نے اپنے لیے چکن کارن سوپ اور ڈرم سٹکس کا اہتمام کر رکھا تھا۔ اس کے کمرے میں ایک پروجیکٹر تھا جس پر رومان انگیز ہندی فلم چل رہی تھی اور وہ ایک اجنبی شخص کے پہلو سے چپکی بیٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی نہ جانے کون کون سی آزادیاں تھیں جو اس نے اپنے لیے ان 7 پردوں کے اندر مہیا کر لی تھی۔ سچ ہے، دریا کے آگے ریت کے بند نہیں باندھے جا سکتے، اور نہ پو پھٹنے کے بعد سورج کو چمکنے سے روکا جا سکتا ہے۔ خوابگاہ کی تاریکی میں فلم رواں دواں رہی۔ سریتا نے آواز بہت دھیمی کر رکھی تھی۔ جب کوئی گانا آتا یا بلند آہنگ میں مکالمے بولے جاتے تو وہ آواز کچھ اور دھیمی کر دیتی۔ بہرحال شب کے سناٹے میں یہ مدھم آواز بھی ہمارے لیے کافی تھی۔ اچانک کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا، لائٹ چلی گئی تھی۔ پروجیکٹر کے ساتھ ساتھ پنکھا بھی بند ہو گیا۔ ہو گاڈ! سریتا کے ہونٹوں سے بے سختہ نکلا۔ اس لائٹ کو بھی اب ہی جانا تھا۔ ہم تاریکی میں غرقاب اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھے رہے۔ 1-2 منٹ کے اندر اندر کمرے میں ہوس محسوس ہونے لگا۔ موسم گرم تھا۔ بند کمرے میں پنکھے کے بغیر مساموں سے پسینہ چھوٹنا شروع ہو گیا۔ گھر کے دوسرے حصوں میں سوئے ہوئے افراد بھی نیم بیدار ہو چکے تھے۔ کسی قریبی کمرے سے مسلسل کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جس وسیع کمرے سے گزر کر ہم اس بیڈ روم میں پہنچے تھے، وہاں سے بھی آہٹیں ابھر رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا گنبد نما توند والا سیٹ بھی جاگ گیا۔ ہائے رام! سریتا کے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی۔ اوئے بھگتو رام، کہاں مر گیا تو؟ ماچس کہاں ہے؟ سیٹ کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز بلند ہوئی، پھر کوئی دھیرے دھیرے
لکڑی کی کڑاؤں پر چلتا راہدری کی طرف بڑھا۔ سریتا نے مجھے کمرے میں ہی ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور اپنے سسر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کوشش میں اسے کہیں ٹھوکر بھی لگی اور اس کے منہ سے اف کی آواز نکل گئی۔ اس کی واپسی 5-10 سیکنڈ بعد ہوئی۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھاما اور ہانپتی ہوئی سرگوشی میں بولی، دھماکے کی آواز آئی تھی، میرا خیال ہے کہ ٹرانسفارمر اڑ گیا ہے، ویسے بھی سب جاگ گئے ہیں، ہمیں اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑے گا، آؤ میں تمہیں واپس چھوڑ آتی ہوں۔ اس نے میرا بازو کندھے کے پاس سے تھام لیا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں بہت احتیاط سے قدم اٹھا رہا تھا، میرے ہاتھ پشت پر بندھے تھے، اگر کہیں ٹھوکر لگتی تو میں منہ کے بل گرتا۔ سیٹھ رام داس غالباً ماچس ڈھونڈنے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کی چوبی کڑاؤں کی آواز کچھ فاصلے سے آ رہی تھی۔ سریتا نے مجھے ہال نما کمرے سے گزارا اور راہدری میں لے آئی۔ پتھریلی جالیوں والی یہ راہدری کسی وسیع لان کے درمیان سے گزرتی تھی۔ چند لمحے بعد ہم پوجا پاٹ کے مختصر کمرے سے گزرے اور اس دروازے کے سامنے پہنچ گئے جو میرے بندی خانے میں کھلتا تھا۔ مجھے بندی خانے میں دھکیل کر سریتا نے زنان خانے کی طرف کھلنے والا دروازہ باہر سے مقفل کر دیا۔ وہ ساری رات میں نے مہمان خانے کے اس بند کمرے میں پیچ و تاب کھاتے گزاری۔ سریتا کے اندازے کے عین مطابق بجلی تمام رات نہیں آئی۔ پسینہ دھاروں کی صورت جسم سے بہتا رہا۔ صبح 10 بجے کے قریب پنکھے میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی حرارت و تپش کی ایک بلند و بالا لہر بھی آ گئی۔ یہ لہر شیخ عاصم بن ارشد کی صورت میں تھی۔ اس نے قریباً 48 گھنٹے بعد مجھے اپنی صورت دکھائی تھی۔ اس کی پیشانی اور ایک ہاتھ پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ چوٹیں اسی حادثے کی نشانیاں تھیں جو اسے ہمارے تعاقب کے دوران میں پیش آیا تھا۔ شیخ عاصم کے بال منتشر، چہرہ گرد آلود اور آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ آثار بتا رہے تھے کہ وہ اب تک پوری تندہی سے غزالہ کی تلاش میں رہا ہے۔ وہ جھنجھلایا ہوا بھی تھا اور اس جھنجھلاہٹ سے میں یہ نتیجہ حاصل کرنے میں حق بجانب تھا کہ وہ اپنی تلاش میں ناکام رہا ہے۔ اس کی ناکامی کو محسوس کر کے میرے رگو پے میں عجیب طرح کی طمانینت دوڑ گئی۔ شیخ عاصم شکاری لباس میں تھا۔ اس کے عقب میں ہٹا کٹا ماکھی رام 222 رائفل تھامے چوکس کھڑا تھا۔ اس کا زوردار دھکا کھا کر میں اوندے منہ فرش پر گر گیا۔ اس کے بعد جیسے مجھ پر وزنی ٹھوکروں، مکوں اور گالیوں کی بارش ہو گئی۔ شیخ بھی بڑی وحشت کے ساتھ اور بدریغ مار رہا تھا۔ اس کے ارادے خطرناک نظر آتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ مجھے مار مار کر جان سے مار دینا چاہتا ہے، یعنی پنجابی میں کہا جائے تو کہیں گے تھاں مار دینا چاہتا تھا۔ میں حتی الامکان اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرنے سے انکار نہیں تھا، لیکن بد شکل ہو کر مرنے والا آئیڈیا کچھ دل کو نہیں لگ رہا تھا۔ شیخ عاصم کی انگریزی گراہٹیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ان گراہٹوں میں پچھلے 7 برسوں کے اندر جمع ہونے والی تمام آگ، نفرت اور کدورت موجود تھی۔ میرے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ گھل چکا تھا۔ دائیں جانب کی پسلیوں میں بغل کے نیچے جیسے انگارے سے بھرے گئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا شاید 1-2 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ بات واضح تھی کہ اگر میں نے مزاحمت نہ کی تو شیخ عاصم کے غضب کا چڑھا ہوا دریا مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا جائے گا۔ فرش پر لوٹ پوٹ ہوتے ہوتے میں نے اچانک اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور میری ٹانگ بھرپور طریقے سے شیخ عاصم کی ایڑیوں سے ٹکرائی۔ کراٹے کی اصطلاح میں اس ضرب کو ٹپ کہا جاتا ہے۔ ٹائمنگ درست ہو اور ضرب نشانے پر لگے تو مد مقابل کے پاؤں تلے سے سچ مچ زمین نکل جاتی ہے۔ شیخ عاصم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ چکنے فرش پر کھڑا تھا۔ سوئپ لگی تو اس کی ٹانگیں ہوا میں بلند ہو گئیں اور وہ پست کے بال فرش پر گرا۔ گرنے کا یہ انداز بڑا مزے کا خیز تھا۔ شیخ کو سخت چوٹ بھی لگی تھی۔ 1-2 لمحوں کے لیے وہ سکتے میں رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، دروازے پر کھڑا ماکھی رام اپنے مسلح ہونے کا حق ادا کرتا میں تڑپ کر شیخ عاصم کے اوپر گرا۔ میری ٹانگیں اس کی کمر سے لپٹ چکی تھی۔ ماکھی رام نے رائفل سیدھی کی، مگر وہ فائر کھولتا تو میرے ساتھ شیخ عاصم بھی پار ہو جاتا۔ وہ بونچکا سا کھڑا تھا جب کوٹھی کے بیرونی گیٹ کے پاس پولیس کاروں کے تیز ہارن سنائی دیے۔ مجھ سمیت کمرے میں موجود ہر فرد ٹھٹک گیا۔ شیخ عاصم نے ایک جھٹکے سے خود کو میری ٹانگوں کی گرفت سے آزاد کیا، پھر اپنی خجالت کم کرنے کے لیے ایک زوردار ٹھوکر میری کمر پر رسید کی اور گھراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ ماکھی رام اس سے پہلے ہی صورتحال جاننے کے لیے باہر نکل چکا تھا۔ اب کمرے میں صرف ایک شخص موجود تھا۔ ماکھی رام کے باہر نکلتے ہی اس نے جیب سے پستول نکال کر مجھے کور کر لیا تھا۔ چند لمحے بعد شیخ عاصم دوبارہ کمرے کے دروازے پر نظر آیا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے ماکھی رام سے اشاروں میں کہا کہ وہ دروازہ اندر سے بند کر لے اور مجھے اپنی گن کے نشانے پر رکھے۔ ماکھی رام نے ان ہدایات پر عمل کیا۔ وہ دروازہ اندر سے بند کر کے ایک کونے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ 222 رائفل کی نال میرے سینے کی جانب اٹھی تھی۔ ماکھی رام کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھے شوٹ کرنے سے پہلے زیادہ سوچ بچار نہیں کرے گا۔ خبردار، وہ نہایت کرخت آواز میں بولا، کوئی آواز نکالی تو رام قسم ٹھیر کر دوں گا۔